बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान मोजिज़ात और बुज़ुर्गी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रवायत है, एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्म व सितम से कुरैशियों के घर छोड़कर मैदान में जाकर एक दरख्त के नीचे सो रहे थे और आपने अपनी तलवार को उस दरख्त की शाख पर लटका दिया था। अचानक एक यहूदी अराबी ने वो तलवार लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के वास्ते उठाई। फौरन दरख्त ने अपनी शाख से उस यहूदी को ऐसा मारा कि उसका मगज़ मुंह से निकल पड़ा और फिर अज़ाब अब्दी में गिरफ्तार हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अराबी रकाना बिन गबन असफेद मतल तहमती बकरियां चुराता था। एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बोला, ए मोहम्मद सलाम, तू हमारे महबूदों को बातिल कहता है। हज़रत ने फरमाया, हाँ बेशक। तब उसने कहा, हम तुम दोनों इम्तिहान करें। तू अपने खुदा को पुकार और मैं अपने महबूदों को पुकारता हूँ। अगर तू मुझसे जीता तो मैं तुझ पर और तेरे खुदा पर ईमान लाऊंगा, और मैं जीता तो सब मेरे महबूद बुजुर्ग हैं। यह बात कहकर रसूल खुदा को पकड़कर ऐसा जोर किया, अगर पहाड़ होता तो उसको भी अपनी जगह से उखाड़ देता, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को जंश ना दे सका। फिर उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर नबूत से उसको उठाकर ऐसा पटका कर फेंका जैसे धोबी कपड़ा भाट पर मारता है। तब उसने जाना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं और उन पर जो नाज़िल हुआ है वो सब सच है और हमारे महबूद सब झूठे हैं। भला आखिर ईमान लाया और मुसलमान हो गया। और हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि एक मटका घी का हज़रत ने मालिक बिन अंस की माँ को इनायत किया था। कहते हैं कि उस मटके ने तकरीबन 45 बरस तक घी खर्च किया, लेकिन वो खाली ना हुआ, मगर बाद में उसको एक धक्का लगने से वो मटका टूटा। उसके बाद वो ख़त्म हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको चंद खरमे बख्शे थे और मैंने एक हंडी में तकरीबन 20 बरस तक रखा था, और मैं भी उनमें से खाता था और दीगर लोगों को भी खुदा की राह में देता था, लेकिन वो कम ना होते थे। मगर हज़रत उस्मान ज़ुन्नूर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के दिन से वो बरकत जाती रही। जिस दिन मक्का फतह हुआ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अल हरम में दाखिल हुए, आपके दस्त मुबारक में एक चाबुक था और उस चाबुक से बुतों की तरफ जो काबे के अंदर थे इशारा करते थे और फिर पढ़ते थे, यानी हक आया और झूठ निकल भागा। उसी वक्त सब बुत सर नंगो होकर गिर पड़े। एक शख्स बाएं हाथ से खाना खाता था। उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दाएं हाथ से खाना खाया करो, और उसने मकर व बहाना से कुछ अज़र पेश किए और कहने लगा, इसी वजह से मैं दाएं हाथ से खाना नहीं खा सकता हूँ। उस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तू ना खा सकेगा। फिर ताउम्र वो शख्स अपने दाएं हाथ से खाना ना खा सका।
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پتھر بھی کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب کسی سنگریز سے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے۔ بعد چند روز منبر تیار ہوا، اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس وقت اس ستون سے آواز فریاد زاری کی نکلی، اس واسطے کہ حضرت کی پشت کی برکت سے وہ محروم ہوا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاملہ کیا، تب اس کو قرار آیا۔ ایک دن 1400 آدمی کا لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تمام کار ذریات کے واسطے سب کے سب عاجز و مجبور تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی، اسی وقت سے اس سے پانی جاری ہو گیا، چنانچہ تمام لشکر وضو اور غسل اور کار ضروریات سے فارغ و آسودہ ہوا۔ ایک دفعہ جندوق کی لڑائی کے دن 4 سیر جو کی روٹی سے 1000 آدمیوں کے لشکر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کرایا اور وہ پھر اسی قدر موجود رہی۔ ایک دفعہ جنگ تبوک میں 30,000 آدمیوں کے لشکر میں ایک آدمی کے لائق پانی نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اسی میدان میں کھڑا کیا، فوراً اسی سے جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سارا لشکر آسودہ ہوا۔ ایک مرتبہ کئی شخص انصار سے آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ بہت شوخی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر سے بوجھ نیچے ڈال دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کچھ پڑھا، پھر ان اونٹوں نے کبھی سرکشی نہ کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا آدمیوں کو روا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ کیا، وہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کھانے کو نہیں دیتا، اور آپ رحمت العالمین ہیں، لہٰذا آپ مجھ کو اس سے خرید لیجئے یا پھر میری طرف سے اس سے سفارش کیجئے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا، تو اونٹ کو بے قیمت واجی بیچ دے، ورنہ تو اس کو پیٹ بھر کر کھانے کو دے۔ ایک دن ایک اعرابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ گواہ ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، چنانچہ وہ درخت خدا کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر 3 مرتبہ اس درخت نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تب وہ اعرابی یہ حال دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ ایک دن ایک اونٹ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر عرض کی کہ میں جن لوگوں میں ہوں وہ لوگ نماز عشاء کی نہیں پڑھتے ہیں۔
اور قبل نماز عشاء کے وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو طلب کیا اور نماز کی ادائیگی کی سخت تاکید فرمائی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور معاذ کے لڑکوں کے حق میں دعا فرمائی تو اس مکان کے دروار اور پتھروں نے فصیح زبان سے آمین کہا۔ ایک لڑکا جس دن تولد ہوا اس دن اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے۔ حضرت نے پوچھا، اے لڑکے، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس لڑکے کے واسطے برکت کی دعا کی۔ ایک شخص گونگا معذور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بے تامل کہا، آپ رسول خدا ہیں۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑکے کو جنون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر پھیرا، فی الفور اس کا جنون جاتا رہا۔ ایک شخص اپنے لڑکے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور کہا، اے حضرت، یہ لڑکا مثل گونگے کے چپ رہتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلا دیا، فی الفور باتیں کرنے لگا اور پھر ایسا بڑا عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ ایک شخص کو استحقاق کی بیماری تھی، بلکہ وہ قریب الہلاک ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کی درخواست کی اور اس مہلک بیماری سے شفا کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آب دہن تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا۔ اس نے وہ خاک اپنی زبان پر رکھی، حکم خدا وہ فی الفور ٹھیک ہو گیا۔ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں شدت کا درد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے شفا کی دعا کی اور پھر تھوڑا سا لعاب دہن مبارک کا آنکھوں میں لگایا، بحکم خدا آنکھوں کی فی الفور آرام ہو گیا۔ ایک شخص کی آنکھ سفید ہو گئی تھی اور اس کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس کی آنکھوں پر کچھ پڑھ کر پونکھا۔ بفضل خدا اس کی آنکھیں اپنی اصلی حالت پر آ گئیں اور وہ شخص اچھی طرح سے دیکھنے لگا۔ ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے ٹوٹے ہوئے پاؤں پر پھیرا، بحکم خدا فوراً جوڑ مل گیا اور اس نے بیماری سے شفا پائی۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ زندہ کریں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ اس کی قبر پر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، کیا تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا نہیں، اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیری ماں باپ
مشرف باسلام ہوتے ہیں۔ اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا، ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے خدا کو پایا۔ ایک دن حضرت جابر نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں ایک بکری ذبح کی۔ تب حضرت جابر کے بیٹے نے کھیل سمجھ کر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے ڈر کے بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا، اور جب اس لڑکے نے اپنی ماں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو بہت زیادہ ڈرا اور چھت پر سے کود کر وہ بھی مر گیا۔ اس عرصہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر پر تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت جابر نے گمان کیا کہ اگر میں ان دونوں کا مرنا بیان کروں گا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے اور نہ خوش ہوں گے۔ مزید آپ نے جابر سے فرمایا کہ بھائی، ان کو تلاش کر کے لاؤ اور ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ تب ناچار ہو کر لڑکوں کی ماں نے ان کے مرنے کا احوال بیان کیا۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر ان دونوں کی لاشوں پر جا کر کھڑے ہوئے اور پھر دعا کی۔ چنانچہ فوراً دونوں لڑکوں نے زندہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ بکری کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈی نہ توڑو۔ پھر بعد اس کے ہڈیوں کو جمع کیا اور اپنا دست مبارک اس پر رکھ کر کچھ کلام پڑھا اور پھر اس پر دم کیا۔ چنانچہ فوراً وہ بکری زندہ بحکم خدا ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے تھے ان کے 3 پشت تک اس کا اثر باقی رہتا تھا۔ ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے واسطے کچھ دعا دنیا کی کیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا الہی، مال و اولاد میں انس کو برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس قدر دولت مند ہوا کہ دولت میری کبھی کم نہ ہوئی، اور پھر جو عیش و خوشی میں نے کی ہے سو کسی کو نصیب نہ ہوئی، اور اولاد بھی میری تقریباً 100 سے زیادہ ہوئی۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے واسطے برکت کی دعا کی، سو ان کے واسطے دروازے روزی کا اس قدر کشادہ ہوا کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے بھی سونا چاندی پاتے۔ پہلے وہ فقیر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسے امیر ہوئے کہ ان کی موت کے بعد 50,000 وصیت محتاجوں کو دیے گئے اور 4 لاکھ دینار چاروں بیویوں کے حصے میں آئے، حالانکہ وہ خود بھی بہت کچھ خیرات کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی تھی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس دعا کی برکت سے حضرت عمر ہر وقت
جوان معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہ 80 برس کی عمر رکھتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کے چہرے پر دست مبارک پھیرا، ایسی صفائی اور لطافت ان کے چہرے پر نمودار ہوئی کہ دوسرے کا منہ اس کے منہ میں مثال آئینہ کے نظر آتا تھا۔ ایک دن تھوڑا سا پانی حضرت زینب کے منہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا تھا، تب وہ بی بی ایک حسینہ اور خوبصورت ہو گئیں اور پھر ان کے حسن و جمال میں کمی نہ پایا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے بدن پر واسطے دفع مرض کے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ بوئے مشک و عنبر پر غالب تھی، ہر چند کے اور تھی اس کے اجسام کی طرف خوشبو ملتی تھی، لیکن وہ خوشبو پر غالب تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مالک سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے بھی 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ تم کو اچھی طرح سے تسکین و تسلی ہو جاوے، یعنی 4 دن سے کھانا تناول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پانی پلاتا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، کوئی مزدوری بتا۔ اس نے کہا، تم کنویں سے پانی نکالو، 1 ڈول پر 3 خرمے مزدوری کے دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جب پہلے ڈول کی اجرت میں 3 خرمے ملے، خود تناول فرما کر پھر پانی نکالنے میں مشغول ہوئے۔ جب 8 ڈول اور نکالے، قضاء الہی سے رسی ٹوٹ کر ڈول کنویں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر اعرابی بہت ہی غصہ ہوا اور ایک تمانچہ بھی رسید کیا۔ پھر کسی ترکیب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈھول بھی کنویں سے نکالا اور 24 خرمے اپنی اجرت کے لے کر حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اعرابی نے جب حضرت کا صبر و تحمل دیکھا تو اس نے اپنی حرکت نامعقول سے نادم و پشیمان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کی درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا، پھر حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر آ کر شور و غوغا کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی خبر سن کر باہر تشریف لائے۔ اس اعرابی نے آپ سے بہت عذو پیش کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا، اپنا تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تقصیر معاف کیجیے، میں نے ناداں گستاخی کی ہے، اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ آپ سے عضو تشریر کا
خواہ ہوں۔ آپ بے شک رحمت العالمین ہیں، لہٰذا میرے حال پر رحم کیجیے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ درست کیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دیا۔ بحکم خدا اس کا ہاتھ برستور ثابت ہو گیا، اور پھر وہی اعرابی اس معجزہ کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لکڑیاں واسطے تعمیر مسجد مدینہ منورہ درکار ہیں، یہ لکڑیاں کہاں ملیں گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں میرا مکان ہے، اس مکان میں لکڑیاں بہت عمدہ ہیں، اگر وہ کسی طرح سے آ سکیں تو پھر مسجد بہت آسانی سے تعمیر ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں التجا خدا کے فضل و کرم سے ازغیب و لکڑیاں مدینہ منورہ میں آ گئیں، اور پھر وہ مسجد نبوی میں لگائی گئی ہیں۔ حضرت عثمان بن عدان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبوت کی شہرت کے وقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قریش کے ظلم و ستم زیادہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت ایک یہودی بڑا ہی عقل مند تھا اور مدینہ منورہ میں رہتا تھا، ہمیشہ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن توریت میں صفت اور نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھا، مارے غصے کے اپنی بیوی سے کینچی منگوا کر صفت و نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاٹ دیا۔ پھر دوسرے دن اپنے معمول کے مطابق توریت پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ پھر اسی مقام میں نام مبارک موجود ہے۔ پھر کاٹنے پر مستعد ہوا، فوراً ایک آواز غیب سے آئی کہ اے ماعون، کہ اگر تو 1000 بار بھی صفت اور نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹا دے گا تو ہرگز مٹا نہ سکے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اسی وقت وہ مدینہ منورہ سے جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور سچا مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک یہودی بکری کے کباب بنا کر گوشت میں زہر ملا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لایا اور پھر کہا، اے محمد ابن عبداللہ، میں یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں، تناول کیجیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کھانے کا کیا تب وہ گوشت بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس گوشت کو نہ کھائیں کیونکہ اس گوشت میں زہر قاتل ملا ہوا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، اس گوشت میں تو زہر ملا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، سچ فرمایا آپ نے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو اس بات کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا، اسی گوشت نے۔ پھر اس یہودی نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ اس گوشت کو کھائیں اور زہر آپ کو اثر نہ کرے، تو پھر ہم جانیں گے
کہ آپ بے شک نبی سچے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور بقیہ اپنے صحابہ کو تقسیم کر دیا، اور سب پر کرام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا گئے، اور اس کی برکت سے کسی پر زہر نے اثر نہ کیا، نہ پر اکثر یہودیوں نے اس معجزے سے دین اسلام قبول کیا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ 12,000 آدمی اہل مین کے واسطے حج کرنے مکہ معظمہ میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بت بھی تھا جس کا نام ہیبل تھا۔ وہ بہت ہی جرالو جوہرات سے مرصع تھا اور ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا ہیبل میری پیغمبری کی گواہی دیوے تو تم سب مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ کہا انہوں نے، ہاں، اگر ایسا ہوئے گا تو ہم ضرور ایمان لاؤیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ہیبل بت کو اپنے پاس منگوایا۔ اس نے آتے ہی آپ کے حضور لبیک کہا۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ اب تم ادھر کو آؤ۔ چنانچہ وہ ادھر کو لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا آیا، اور پھر رسول خدا کے سامنے باادب کھڑا ہو گیا۔ پس اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اس کو ماری اور پھر اس سے فرمایا کہ تو کہہ کہ میں کون ہوں؟ وہ بولا، یعنی آپ رسول خدا ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود لائق بندگی کے مگر اللہ تعالی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اللہ کے اور بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تو ایک پتھر ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے معبودی میں پکڑا ہے، اور یہ محض غلط ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو وہ ایک بار 12,000 سب سجدے میں گر پڑے اور اپنے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنے لگے، اور پھر اسی وقت کامل مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر اترے تو ان کی صرف ایک تکراز مین تھی، اور اس میں غلہ وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی گیہوں اس زمین میں بکھیر دی، چنانچہ چند ہی ایام میں اگے، اور ایک پل میں تیار ہوئی کھیتی کاٹا گیا، اور پھر گندم کو پیش کر کھایا گیا، اور اس کے کاٹنے کے بعد اس کی جڑوں سے بینگن کا درخت پیدا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے روز حضرت عائشہ صدیق کھانا پکاتی تھی۔ حضرت نے اپنا ساتھ مبارک اس
چولہے میں کہ تیز آگ جلتی تھی داخل کیا اور پھر دیر تک اس کے اندر اپنا دست مبارک رکھے رہے، لیکن آپ کے ہاتھ کو کسی طرح کچھ ضرر نہ ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص انصار میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میری 4 بیویاں ہیں لیکن فرزند ایک سے بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ سب بوڑھی ہو گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی بیویوں سے استقرار حمل ہوا اور پھر فرزند تولد ہوئے۔ روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی راہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مقام پر اترے۔ وہاں ساتھیوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا پکانے کے واسطے لکڑیاں نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لکڑیوں کے پتھر رکھ دیے، وہ مائند لکڑیوں کے جلتے رہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر غار شور میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ساتھ اس وقت درندے اور چرندے چلے آتے تھے اور باتیں کرتے جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل طوائف نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کیا کہ اگر اس پتھر سے ایک درخت میوہ دار پیدا ہوئے تو ہم سب آپ پر ایمان لاویں گے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس پتھر پر رکھ دیا۔ قدرت الہی سے ایک درخت میوہ دار اسی پتھر سے پیدا ہوا۔ پھر اہل طوائف اس معجزے پر ایمان لائے۔ خبر ہے کہ حدیبہ کی لڑائی کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو پکارا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دن راہ میں تھے۔ انہوں نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آواز کو سن کر حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے ابا جان، میں بہت بھوکی ہوں۔ روایت ہے کہ خندوق کی لڑائی کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے مائند آفتاب کی روشنی ظاہر ہوئی اور اسی روشنی کی شاخ سے بہت سے لوگ گشی میں آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری قوم خروج میں مقبول ہوا تھا اور ان کو قاتل کا دریافت کرنا مشتقل تھا۔ تب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منقول پر کسی درخت کی شاخ رکھی۔ تب اس منقول نے حکم الہی سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام تبوک میں آئے تو وہاں آپ نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ساتھ بت ہے اور وہ بت سونے کا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا یہ بت لکڑی کا ہے؟ اور آپ نے اپنا دست مبارک اس لکڑی پر رکھ دیا، چنانچہ وہ بت لکڑی کا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر اکثر بت پرست ایمان لے آئے اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی چھوڑ دی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سعد بن معاذ کے حکم سے بنی قرینطہ قتل ہوئے، خون سے ان کی زمین بھر گئی، لیکن حضور کی دعا کی برکت سے
بدبو جاتی رہی۔ ایک مرتبہ شہر جدہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل لعین نے ایک دن کہا کہ میرے گھر میں ایک پتھر ہے، اگر اس پتھر میں سے ایک عجیب قسم کا طاؤس نکالو میں پھر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک طاؤس نکلا، اور اس طاؤس کا سینہ سونے کا اور سر زمرد کا اور بازو اس کے موتی کے۔ ابو جہل لعین نے یہ امر عجیب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو بھی وہ اپنے ارادے سے نہ پھرا اور ایمان نہ لایا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن ابو جہل ایک یہودی کو اپنے ساتھ لے کر بوقت شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد ابن عبداللہ، اس وقت کوئی معجزہ ہم کو دکھاؤ، نہیں تو تیغ بیدی سے تمہارے سر جدا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ یہودی ابو جہل سے بولا کہ محمد ابن عبداللہ تو سخت جادوگر ہے، اور جادو وہ آسمان پر نہیں چلتا، چنانچہ ان سے کہو کہ چاند کو آسمان پر 2 ٹکڑے کر دیں، تب ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس جادو ہے یا معجزہ۔ بس ابو جہل کے کہنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کیا تو اسی وقت چاند شق ہو گیا بحکم خداوند تعالی کے، یعنی اسی وقت 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا مشرق کو اور دوسرا مغرب کو چلا گیا۔ پھر یہ دیکھ کر ابو جہل بولا کہ آپ پھر دونوں ٹکڑوں کو ملا دیں، چنانچہ پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ دونوں ٹکڑے آپس میں آ کر مل گئے۔ پس وہ یہودی تو ایمان لے آیا، اور ابو جہل کہنے لگا کہ محمد ابن عبداللہ نے ہماری آنکھوں میں جادو سے باندھ کر 2 ٹکڑے دکھائے ہیں۔ اب اس کی تحقیقات ان مسافروں سے کرنی چاہیے جو رات کو سفر میں تھے کہ فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تم لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں؟ اگرچہ اس نے مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، فلاں رات کو ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ جب لوگوں نے یہ گواہی دی تب بھی ابو جہل ایمان نہ لایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، نجاشی بادشاہ نے وفات پائی ہے اور اس کی نماز جنازہ اسی وقت ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ ادا کیا۔ بعد نماز کے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غائب میت پر نماز جنازہ واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن مجھ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی وفات کی خبر دی تھی اور اس کی لاش کو میں نے دیکھا، اس واسطے نماز جنازہ ادا کی، پھر تمہاری بھی نماز جنازہ میری اقتداء میں درست ہوئی۔ الغرض جیسا معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے
ایسے معجزات اور کسی نبی یا مرسل یا غیر مرسل سے ظہور میں نہیں آئے، اور جو کرامتیں اس امت کے اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئی ہیں، در حقیقت وہ بھی ایک قسم کے معجزات ہیں، اور وہ قیامت تک اسی طرح درخشاں رہیں گے۔